सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है जंगल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 8 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। घर पहुंचकर नदीम किचन में चाय बनाने लगा और हम लाउंज में आ बैठे। मतलब मामला काफी हद तक आगे बढ़ गया है। एहतशाम ने तशवीश से कहा तो आबिद तेजी से बोला, भाई, अगर कोई ऐसा मामला था तो गांव से बंदे बुलवा लिए होते। पता ही नहीं था यार, यहाँ कोई हमला कर देगा। खैर, अब देखते हैं। ये जगह महफूज नहीं है, एहतशाम ने कहा। लेकिन अब यहीं रहना है, जो होगा देखा जाएगा। शहजी ने गुस्से में बिफरते हुए कहा, ओके, हम कहीं जा नहीं रहे, यहीं रहेंगे। जाओ तुम चेंज कर लो। मैंने उससे कहा तो वो धीमे से बोली, मेरा अभी सब कुछ करमू के घर पड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि सुबह लेकर आ जाऊंगी। फिर ऐसा करते हैं, अभी तुम करमू के घर रहो, सुबह फिर देख लेते हैं। मैंने सलाह दी तो वो खिलाफे तवक्को मान गई। हम चाय पीकर वहां से निकले और करमू के घर पहुंच गए। उसे सारी बात समझाई, उसने मेरी बात नहीं टाली। अभी मैं वहीं खड़ा था कि फरी का फोन आ गया। मैंने सब से हटकर उसकी कॉल रिसीव की तो वो तंजिया बोली, वाह, लड़कियों को अपनी हिम्मत, शुजात और बहादुरी दिखा रहे हो। ये क्या कह रही हो? मैंने जानबूझकर कहा। मैं समझ गया था कि उस तक इत्तला पहुंच गई थी। उसने मेरी बात नजरअंदाज करते हुए कहा, भाई, सड़कों पर लड़ाइयां हो रही हैं। मैं जानता था कि वो यूं ही तंजियां बातें करती रहेगी। वो मुझे सुनाती रहेगी और मुझे उसकी हर बात सुननी पड़ेगी। सो उस लाहासिल बहस को ख़त्म करने के लिए मैंने तेज़ी से कहा, अच्छा मेरी बात सुनो। मैं ठीक 1.5 घंटे के बाद तुम्हारे पास आता हूँ। आ जाना शाइस्ता के घर। मैंने बात मुकम्मल होते ही फौरन फ़ोन बंद कर दिया ताकि वो मज़ीद बात ना कर सके। मैंने एक दोस्त का पता किया तो वो घर पर ही था। मैंने उसे कहा कि मुझे पिक कर ले। मैंने उन तीनों को गांव जाने का कहा। जब मेरे दोस्त ने मुझे पिक किया तो वो गांव की तरफ चल दिए। मैंने दोस्त को उसके घर छोड़ा और बहावलपुर के लिए बाइक पर ही निकल गया। शाइस्ता के घर की दूसरी मंजिल के कमरे में खिड़की के सामने खड़ा मैं बाहर देख रहा था। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, रात का दूसरा पहर था। फरी अभी तक नहीं आई थी। तभी हल्की सी दस्तक हुई और शाइस्ता अंदर आ गई। उसके हाथ में चाय का एक कप था। वो मुझे थमाते हुए बोली, लो, चाय पी लो। अब पता नहीं वो कब आएगी। अब उसके मूड का ही नहीं पता। उसे बताया भी है, वो मुझे मना कर देती। बड़ी कोफ्त हो रही है। मैंने तल्खी से कहा और बेड पर बैठ गया। तभी शाइस्ता सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, सच्ची बताऊं असद, मेरी और उसकी दोस्ती कोई 15-20 बरस पुरानी है, लेकिन मुझे आज तक उसकी समझ में नहीं आई। पिछले 4-5 बरस से तो वो बिल्कुल यूं हो गई है कि उसका पता ही नहीं चलता। क्या करती, किधर जाती है, बस हवा की तरह कभी इधर कभी उधर, कोई पता नहीं चलता। अब अगर मैं चाय पीकर सो गया तो सो गया, वो मुझे ना जगाए। मैंने कहा तो शाइस्ता हंस दी। इसका मतलब है मैं चाय पीने तक तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। वो मुंह बनाते हुए बोली, क्यों नहीं, आप बैठो जब तक मन चाहे। मैंने कहा तो वो बोली, बड़े मतलबी हो तुम दोनों। वैसे अगर तुम सोए भी हुए ना, तो तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम उसके आगे चूं भी कर सको। हाँ, ये बात तो है, मैंने खसियानी हंसी हंसते हुए कहा। पर दूसरों का ख्याल भी तो रखना चाहिए ना, उसने शिकवा भरे लहजे में कहा। इस पर मैंने जवाब नहीं दिया तो शाइस्ता बातें करती रही, यहाँ तक कि मेरी चाय खत्म हो गई लेकिन उसकी बातें खत्म ना हुई। ऐसे में हल्की सी दस्तक हुई और फरी अंदर आ गई। ये तुमने दस्तक क्यों दी? शाइस्ता एकदम से भड़क उठी। मुझे क्या पता तुम इधर बैठी हो, उसने हंसते हुए कहा। तो शाइस्ता तिल मिलाते हुए कुछ कहे बिना बाहर निकल गई। तभी वो मेरी तरफ देखकर बोली, बड़ी बहादुरियां, सड़क पर फाइट, अब खुद को बंदा बचाए बिना। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें एक फाइटर जो मिल गई है साथ में, सुना है काफी खूबसूरत है, बड़े नखरे हैं उसके। उसने कमर पर हाथ रख कर पूछा तो मैं उसके करीब गया, उसे अपने करीब किया और उसके कान में होले से सरगोशी की, तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है, बकवास करते हो तुम। उसने उसी तरह होले से मेरे कान में कहा और बेड पर धक्का दे दिया। मैं बेड पर लुढ़क गया। वो मेरे पहलू में लेटते हुए बोली, शुक्र करो तुम मुझे अच्छे लगते हो, वरना मैं तुम्हें गोली मार देती। ओ यार, मुझसे जो चाहे कसम ले लो, वो इत्तेफाक से आ टकराई है।
मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में आएगी। मैंने खुशामदाना अंदाज में कहा तो वो तेजी से बोली, मुझे नहीं सुननी, बस अपनी कहनी है। ये कहते हुए उसने अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। उसकी गर्म सांसें मेरा सीना पिघलाने लगीं। पता नहीं कितना ही वक्त यूं ही बीत गया। जब उसे थोड़ा होश आया तो वो बोली, आज पापा का बहुत काम था, मुझे निकलते हुए देर हो गई थी। यार मैं भी उधर फंसता चला जा रहा हूँ। आज भी जिशान भाई से बात हुई थी, वो मेरे मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं ज्यादा अरसा नहीं जी पाऊंगा। एक अनजानी गोली आएगी और मेरी जिंदगी चाट कर चली जाएगी। यही मेरा अंजाम होगा। मैंने अपना हाल उसके सामने रख दिया तो वो मेरे सीने पर हाथ फेरते हुए बोली, देखो, चाहे थोड़ा सा जियो, लेकिन जियो अपनी मर्जी से। अगर तुम ये सब नहीं करना चाहते हो तो मुझे कहो, मैं अभी और इसी वक्त से तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। हम किसी भी मुल्क में चले जाते हैं, जैसे कहो। उसने इंतहाई संजीदगी से कहा, यार, मैं अपनों को छोड़कर कैसे चला जाऊं? मैंने हौले से कहा, तो बस जो किस्मत में है उसे भुगतो, खुद को हालात के धारे पर छोड़ दो। देखो किस्मत में क्या है तुम्हारे लिए। उसने खुमार आलूद लहजे में कहा और मेरा चेहरा अपने चेहरे के सामने कर लिया। तभी मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मगर यार ये तो बिल्कुल चीटिंग है। ये क्या है? प्यार करने का सिर्फ तुम्हें हक है, मुझे नहीं। मैंने कहा तो वो एक लम्हा रुकी, फिर घुमा कर थप्पड़ मेरे शाने पर मारते हुए बोली, सिर्फ मुझे हक है, सिर्फ मुझे। समझे तुम? दोबारा नहीं कहना। अजीब धौंस है तुम्हारी, मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। मैं जानती हूं तुम क्यों भड़क रहे हो। जो मर्जी कर लो तुम। वो खूबसूरत फाइटर तुम्हारी दस्तरस में नहीं दूंगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं तप गया। वो कहकहा लगाकर हंस दी। ये तुम कहाँ की बात, कहाँ? मैंने कहना चाहा तो उसने मेरे होंठों पर उंगली रखते हुए खोए हुए लहजे में कहा, मुझे चूजे पसंद हैं, मैं नहीं चाहती चूजा कहीं क्लाशनकोफ बन जाए, समझे तुम? मुझे समझ नहीं आई तुम्हारी, मैंने उकताहट से कहा। फिर चुपचाप पड़े रहो, उसने कहा और खुद को मुझ पर गिरा दिया। मैं बहुत थक चुका था। खिड़की में से नीलगूं आसमान दिखाई देने लगा था। फरी मेरे पहलू में सो गई थी। मैं उठा और खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। मैंने कुछ देर ताज़ा हवा में गहरी सांसें लीं और फिर वापस बेड पर आकर लेट गया। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। मैं बेदार हुआ तो फरी फ्रेश होकर कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो चाय पी रही थी। मेरी खुली आंखें देखकर वो मुस्कुरा दी। फिर बोली, शाइस्ता तो ऑफिस चली गई है, मैं भी निकलती हूँ। तुम सुकून से तैयार होकर निकल जाना, अगर आज तुम जाना चाहते हो तो, वरना नहीं, मैं जाऊंगा। वो शहजी वाला मामला, मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काटते हुए बोली, अच्छा एक बात सुन लो, मैं किसी शहजी वगैरह के मामले में कोई जेलस नहीं हूँ और ना कोई मेरी जगह ले सकता है। वो तो मैं तुमसे शुगल कर रही थी। और ये कहते हुए वो रुक गई। और क्या? मैंने तजस्सुस से पूछा तो वो मुस्कुरा दी। फिर लबों पर जबान फेरते हुए बोली, जब मैं चाहूंगी तुम्हें बुला लूंगी। और जब मैं चाहूं? मैंने पूछा। उसकी इजाजत नहीं, उसने होंठ सुकेड़ते हुए कहा और फिर कहकहा लगाकर हंस दी। ये तो सरासर जबर है यार, मैंने शिकवे भरे लहजे में कहा। कोई जबर नहीं, अब अच्छे बच्चों की तरह उठो, फ्रेश होकर निकल जाओ, उसने कहा और मग एक तरफ रख कर उठ गई। मैं सोचने लगा कि फरी को शहजी के बारे में बताया किसने। मेरे जहन में एक ही नाम आता था, मुझे उसी पर यकीन था। वो इंस्पेक्टर सरफराज के सिवा और कोई दूसरा नहीं हो सकता था। मैं वापस अपने शहर पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने अपने दोस्त को बाइक वापस की और उसी के पास बैठकर नदीम को कॉल की। कहाँ हो? उस नए घर में जो शहजी के लिए लिया है, वो है या? मैंने पूछा तो उसने बताया, वो तो सुबह ही करमू के यहाँ से आ गई थी। मैं, आबिद और एहतशाम अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा और कॉल बंद कर दी। दोपहर के करीब मैं उनके पास पहुंच गया। शहजी अंदर कहीं बेडरूम में थी और वो तीनों लाउंज में बैठे थे। मैं उनके पास जाकर बैठा तो एहतशाम ने शिकवा भरे लहजे में पूछा, यार, हम बंदे पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं और वो उनका कुछ नहीं करती। हम पागल हैं जो उनसे लड़ते रहें? कुछ तो होना चाहिए ना। होगा, क्यों नहीं होगा? क्या तुमने थाने में जाकर पता किया? मैंने पूछा तो वो तेजी से बोला, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। बहुत कुछ होगा, तुम जरा सब्र करो, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। तभी शहजी कमरे से निकलकर बाहर आ गई। वो काफी सुस्त दिखाई दे रही थी।
اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ بنا لو، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تو وہ کچن کی طرف چل دی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، جس طرح اچانک اس کے لڑنے کی صلاحیت میرے سامنے آئی تھی، اس طرح پتہ نہیں کیا کچھ مزید سامنے آنے والا تھا۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو ہم پھر سے باتیں کرنے لگے۔ احتشام ابھی تک مطمئن نہیں تھا۔ ایسے میں میرا فون بجا تو میں نے دیکھا اس پر نمبر اجنبی تھے۔ میں نے کال رسیو کی تو دوسری طرف سے کسی نے نرم سے لہجے میں میرے بارے میں تصدیق کی، پھر بولا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کس سلسلے میں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ سیٹھ حاکم کے سلسلے میں۔ سب جانتے ہیں وہ میرا پرانا دشمن ہے، اس نے کہا تو اس کے لہجے میں دبی دبی نفرت تھی۔ میں تو نہیں جانتا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم تو ابھی مارکیٹ میں ہی نہیں ہو، تمہیں کیا پتا؟ لیکن جو کچھ تم نے چند دنوں میں اس کے ساتھ کر دیا ہے وہ سب کو پتا ہے، اس نے دبے دبے جوش سے کہا تو میں نے پوچھا، مجھ سے ملنا کیوں ہے؟ وہی پرانی بات، دشمن کا دشمن دوست، اس نے بے ساختہ کہا تو ایک لمحے میں سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، اچھا ٹھیک ہے، ملتے ہیں۔ کب ملنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں فون کر کے بتا دوں گا، میں نے کہا۔ جتنی جلدی ہو سکے مل لو، کیونکہ تمہارے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس نے کہا تو اس سے پہلے کہ میں یہ پوچھتا کہ کہاں فیصلہ ہوا ہے، اس نے فون بند کر دیا۔ میں اس کال کے بارے میں چند لمحے سوچتا رہا۔ ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، لیکن اتنا ہی رسک یہ تھا کہ وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر ایک پر تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ممکن ہے یہ کوئی سازش ہو۔ میں نے فون کے بارے میں ان دونوں کو بتایا تو انہوں نے بھی وہی سوچا جو میرے دماغ میں تھا۔ ہم ابھی چائے پی رہے تھے، میرے سامنے والے صوفے پر شہزی بیٹھی تھی۔ ایسے میں مبشر کی کال آ گئی۔ کہاں ہو بھائی؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر پوچھا۔ میں شہر میں ہوں، تم بولو، خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پتا چلا ہے چودھری کرامت کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، وہ لوگ تمہیں مارنے کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں، اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ اسی لمحے مجھے چند لمحے پہلے آنے والے فون کا خیال آ گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی نہ کوئی کھچڑی پک گئی ہے۔ اگر مبشر وہاں نہ ہوتا تو شاید مجھے پتہ نہ چلتا۔ پتا چلا وہ کون لوگ تھے؟ میں نے سکون سے پوچھا۔ یہ نہیں پتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ چودھری کرامت کے پاس رہیں گے، تمہیں تلاش کر کے کہیں بھی مار دیں گے، اس نے تیز تیز انداز میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو، کوئی بات پتا چلے تو بتانا، میں انہیں خود دیکھ لیتا ہوں۔ اور ہاں، تمہیں ڈرنا نہیں، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں نے اسے ہمت دیتے ہوئے کہا تو وہ کافی حد تک پرسکون لہجے میں بولا، ٹھیک ہے بھائی، میں نہیں ڈرتا۔ پھر کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ فون پر ہونے والی باتیں میں نے ان چاروں کو بتائیں تو ندیم بولا، یار یہ چودھری کرامت ہمیں سکون سے کیوں نہیں جینے دیتا؟ اوئے پاگل، یہ دنیا جنگل ہے، جنگل، اور یہاں وہ حکومت کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہو۔ جس نے ایک بار اس طاقت کا نشہ چکھ لیا نا، وہ یہ نشہ چھوڑ ہی نہیں سکتا سوائے موت کے۔ خاموش بیٹھے عابد نے ایک دم سے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا، تبھی احتشام بولا، عابد سچ کہتا ہے، چودھری کرامت نے طاقت کے نشے دیکھے ہیں، جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ دیکھا نہیں، میاں امین کو قتل بھی کروا دیا اور کئی بے گناہ لوگوں کو بھی پھنسا دیا۔ اسد کا نام بھی اسی میں تھا۔ کیسی بے غیرتی ہے یار! اس علاقے میں پہلی بار اس کا سامنا اسد سے ہوا ہے۔ اس نے اب اسد کو اپنی راہ سے ہٹانا ہی ہے، کوشش تو وہ پوری کرے گا۔ تبھی شہزی نے خالی کپ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، شہزادے، اس جنگل میں پتہ نہیں کیسے کیسے درندے پڑے ہیں، ایسے ایسے خاموش اژدہے بھی پڑے ہیں جو بندے کو پورا نگل جائیں اور پھر کسی کو پتہ بھی نہ لگنے دیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ احتشام نے پوچھا۔ ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ ہاں، جو کوئی ہمیں چھیڑنے کی کوشش کرے گا اسے نہیں چھوڑنا بس، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کے لیے ہمارا گاؤں میں رہنا ضروری ہے، ہم سارا وقت شہر میں نہیں رہ سکتے۔ احتشام نے صلاح دی تو ندیم نے تیزی سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن یہ شہزی یہاں اکیلی، دیکھو، اس کا جو مسئلہ ہے وہ ہم حل تو نہیں کر سکتے۔ مدثر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، ہم زبردستی تو نہیں کروا سکتے۔ حل تو یہی ہے، یہ واپس چلی جائے اور بس، احتشام نے الجھتے ہوئے کہا۔ اب ہم ہر وقت اس کی رکھوالی تو نہیں کر سکتے، ندیم نے اکتاہٹ سے کہا تو میں نے شہزی کی طرف دیکھا، وہ جبڑے بھینچے ایک ٹک احتشام کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولی، تم رکھوالی کر بھی نہیں سکتے، میں خود اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تو یہاں صرف اسد کی وجہ سے ہوں،
اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے بھی شہزی پر تھوڑا غصہ آ گیا تھا، اس قدر خود غرضی سے کہہ دیا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لو بھئی شہزی، تمہیں گھر لے دیا، اب تم رہو یہاں، ہم چلے۔ اوکے، اس نے اسی خود غرضی سے جواب دیا تو میں اٹھا، میرے ساتھ وہ تینوں بھی اٹھ گئے۔ ہم گلی میں آ گئے، ندیم جیپ لے کر آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم گاؤں کی طرف چل دیے۔ سپہر تک ہم گاؤں پہنچ چکے تھے۔ ایک سناٹا تھا جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ ہری بھری شاداب فصلوں کے درمیان سیاہ سڑک سے ہوتے ہوئے گاؤں کی پرسکون زندگی میں آئے تو لگا جیسے قرار آ گیا ہو۔ ایک اطمینان جو اپنے گھر میں آ کر ہوتا ہے، میں وہی محسوس کر رہا تھا۔ میں سب کو ان کے گھروں پر اتار کر جب اپنے گھر آیا تو لگا جیسے گھر میں تھوڑی ہلچل ہے۔ صحن میں ایک کار کھڑی تھی، میں نے برآمدے کی طرف دیکھا، وہاں کچھ رنگین آنچل لہرا رہے تھے۔ سلمہ بھابھی کے ساتھ کچھ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ میں نے ایک نگاہ دیکھا اور پھر رخ موڑ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ میں چند قدم ہی بڑھا تھا کہ سلمہ بھابھی نے آواز دے دی، اسد، ذرا یہاں آؤ۔ میں رکا اور پھر برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں بھابھی سلمہ کے ساتھ مختلف عمر کی تین لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ میں نے جا کر سلام کیا تو ان میں سے ایک بولی، اچھا یہ ہے تمہارا سب سے چھوٹا دیور اسد؟ جی یہی ہے، ہمارے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، سلمہ بھابھی نے کہا تو ان میں سے ایک بولی، مگر جو اس کے بارے میں سن رہی ہیں لگتا نہیں کہ اس کے کام پڑھے لکھے والے ہوں گے۔ نہ کیا کر دیا اس نے جو تمہیں ایسا لگا؟ سلمہ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی، سارے علاقے میں اس کا نام گونج رہا ہے، تم نے اگر نہیں سنا تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آ بیٹھ اسد، تیسری نے کہا تو میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں بڑی بھابھی رضیہ ٹرے اٹھائے اندر سے آ گئیں۔ مجھے دیکھ کر خوشی سے بولی، اچھا ہوا تم وقت پر آ گئے ہو، اس سے ملو، یہ ہے وہ پروین، اکثر جس کی باتیں یہ سلمہ کرتی رہتی ہے۔ ہاں میں پروین ہوں اور سلمہ میری سب سے گہری سہیلی ہے۔ اب یہ شادی جیسے ہوئی سو ہو گئی، ورنہ میں ہی سب سے آگے آگے ہوتی اس کی شادی میں۔ اس نے خوش دلی سے کہا، تو آج اتنے دنوں بعد؟ میں کہتے کہتے رک گیا تو وہ بولی، میرا تو کئی دنوں سے من چاہ رہا تھا ملنے کو، آج موقع ملا، یہاں شادی تھی نا وہیں آئی تھی، تو سوچا اس سے بھی ملتی جاؤں۔ اس کے بتانے پر یاد آیا کہ ہمارے ہی کبڈی کے ایک کھلاڑی کی بہن کی شادی تھی، وہاں بارات آئی ہوئی تھی، یہ انہی کے گھر آئی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ پروین بولی، پنڈ شاہ پور والوں نے تو خواہ مخواہ کی دشمنی بنا لی ہے، مجھے پتا ہے میں کس طرح آئی ہوں، بڑا حوصلہ کیا ہے میں نے۔ چلو جی یہ ان کی مرضی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا تو دوسری لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا مجھے یہ بتاؤ، ذیشان بھائی کی جگہ اب تم لوگے کبڈی میں؟ پتا نہیں جی، ویسے ذیشان بھائی کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ میں نے گول مول سی بات کہی تو اس نے فوراً کہہ دیا، ابھی کل ہی سنا ہے تم نے اپنے ڈیرے پر کبڈی کی تیاریاں شروع کروا دی ہیں۔ یہ بات تو سچ ہے، یہ کہہ کر میں ذرا سا رکا اور پھر بولا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر سچ نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ سچ نہیں ہوتی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اب دیکھیں جی، کبڈی کھیلنے والے لڑکوں کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، شام لاٹ پر اسکول بننے لگا ہے، اب تایا جی نے 1 ایکڑ زمین کھیلنے کو دے دی، اس میں سچ اور جھوٹ کا آپ اندازہ کر لو۔ اچھا تو یہ بات ہے، ادھر تو یہی بات اڑ گئی ہے کہ اسد نے آنے والے میلے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اپنے ڈیرے پر میدان بنا لیا اور نہ جانے کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے بتایا، چلیں جی جو ہم مرضی کہتے رہیں، یہاں بہت ساری باتیں میرے بارے میں غلط سلط اڑتی رہتی ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے میں نے ٹرے کی طرف دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، آپ چائے پئیں؟ میں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے سوچنے لگا کہ صرف میرے گاؤں والے نہیں، ارد گرد کے علاقوں میں بھی میرے بارے میں باتیں اور افواہیں گردش کرنے لگی ہیں۔ مجھے کہیں زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے، اب میں لوگوں کی نگاہ میں ہوں۔ اس کے ساتھ مجھے افسوس یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ہی دوست کی بہن کی شادی تھی اور ہمیں یاد ہی نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچتے ہی ندیم کو فون کر کے بتایا تو وہ بولا، قسم سے مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ چل کوئی نہیں، میں تیار ہو کر ابھی ادھر ہی جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ پتہ نہیں احتشام کو بھی یاد ہوگا کہ نہیں، اس نے پوچھا، فون کر کے بتا دو اسے، بس اب آ جاؤ، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے تیزی سے کہا اور کال بند کر دی، پھر جلدی جلدی تیار ہونے لگا۔ جس وقت ہم شادی والے گھر پہنچے، دلہن کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہمارے دوست نے جب ہمیں دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولا، وقت مل گیا تم سب کو؟ بس یار تمہیں پتا ہے 100 پریشانیاں ہیں، ابھی شہر سے بھاگم بھاگ آئے ہیں۔ ویسے تایا جی اور بابا جی تو آئے ہیں نا؟
اب میں یہاں پر ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بولا، یار میں نے کچھ کہا، اب سارے کام سنبھال لو۔ فکر نہ کرو، میں نے کہا تو وہ اندر کی طرف چلا گیا۔ ہم مہمانوں کے پاس چلے گئے، کچھ باراتی پہلے ہی چلے گئے تھے، کچھ بیٹھے گپیں لگا رہے تھے۔ مغرب سے ذرا پہلے دلہن رخصت ہو گئی۔ ہم نے وہاں موجود سبھی کام سنبھال لیے۔ شامیانے اتروانے کی نگرانی کے علاوہ اور بھی کئی کام تھے۔ گاؤں کی یہی موج ہوتی ہے۔ پرانی روایات میں ایک یہ بھی ہے کہ کام مل بانٹ کر کیے جاتے ہیں۔ عشاء کے وقت تک سارے کام ختم ہو گئے۔ ہم گھروں کو پلٹنے لگے تو ہمارے لیے کھانا آ گیا۔ ہم گھر کے صحن میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے کھانا رکھا جا رہا تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ کال انسپیکٹر سرفراز نے کی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے اس نے پوچھا، کہاں ہو؟ یہاں گاؤں میں نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ گاؤں میں مطلب تم شہر میں تو نہیں ہو؟ اس نے پھر الجھے ہوئے لہجے میں کئی سوال پوچھ لیے تو میں نے تحمل سے بتایا، میں دوپہر سے پہلے یہاں گاؤں میں ایک شادی والے گھر میں ہوں، یہاں بیٹھا کھانا کھانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے کافی حد تک مطمئن لہجے میں کہا۔ بات کیا ہے؟ مجھے آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ وہ ہے نا سردار یونس کا بیٹا مدثر، وہ قتل ہو گیا ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ کوئی لڑکی تھی، حلیہ وہی شہزی والا تھا۔ اس نے بتایا۔ شہزی؟ مدثر؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، میں تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ کہیں تم تو اس کے ساتھ نہیں تھے۔ شہزی کا بھی کہیں پتہ نہیں چل رہا، شاید وہ قتل کر کے بھاگ گئی ہے۔ اس نے بتایا تو میں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو سپہر کے وقت گاؤں آ گیا تھا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اس وقت بہت دباؤ ہے مجھ پر، اس نے کہا۔ میں کچھ کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ اپنا خیال رکھنا، اس نے کہا اور کال بند کر دی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا تو مجھے لگا یہ خبر کوئی حیرت انگیز نہیں تھی، شہزی سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مدثر کو قتل کر دے گی۔ وہ اس نے کیا اور غائب ہو گئی۔ اب تو وہ گھر خالی ہوگا جو میں نے اسے کرائے پر لے کر دیا تھا۔ ایک دن پہلے حملہ ہونے والا واقعہ ہو گیا تھا۔ یہ کڑیاں میرے لیے بلا شبہ مشکلات ضرور پیدا کرنے والی تھیں۔ میں سمجھ سکتا تھا انسپیکٹر سرفراز دباؤ میں آ سکتا تھا۔ شہر بھر کے لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے۔ اس کا اثر یقیناً مجھ پر بھی آنے والا تھا۔ کیا ہو گیا؟ خیر کا فون تھا؟ احتشام نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے یار، کھانا کھاؤ پھر بتاتا ہوں، میں نے کہا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہی میں وہاں سے نکلا تو میرے ساتھ احتشام، عابد اور ندیم تھے۔ میں انہیں اپنے گھر کے باہر والے تھڑے پر لے آیا۔ وہاں بیٹھ کر میں نے انہیں ساری بات بتائی تو احتشام فوراً غصے اور نفرت سے بولا، مجھے تو وہ پہلے دن سے ہی بری لگی تھی، اب وہ نہ جانے کہاں۔ صبر، اب اگر سر پر پڑ گئی ہے تو اسے تحمل سے بھگتیں گے، برداشت کریں گے، کوئی غلطی نہیں کرنی، دیکھ لوں گا میں نے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے تیزی سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن ندیم بولا، وہ پہلے دن سے مشکوک عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں نہ جانے کیوں یہ بات آ گئی کہ شہزی دھوکے باز نہیں ہو سکتی، اس نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس قتل میں شامل تفتیش ہوں گے یا نہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب یہ سوچیں کہ جو خام خواہ کی ذلت ہمارے سر پڑنے والی ہے اس سے کیسے نمٹنا ہے، عابد نے دھیمے سے کہا۔ دیکھیں گے حالات کیسے ہیں، اسی کے مطابق چلنا پڑے گا، میں نے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولا، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے یوں کہنے پر میں کافی حد تک پرسکون ہو گیا۔ میں نے وہ رات گھر پر نہیں بلکہ ڈیرے پر گزاری۔ میرے ساتھ وہ تینوں تھے۔ میں کسی بھی غیر معمولی واقعے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ وہ تینوں اپنی گپ شپ کرتے رہے جبکہ میں نے پہلے فری سے بات کی اور پھر شہر میں موجود مختلف لوگوں سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا۔ تفصیل یہ سامنے آئی کہ شہزی نے مدثر سے رابطہ کیا اور اسے کسی پبلک اسپاٹ پر آ کر بات کرنے کو کہا۔ وہ دونوں شہر سے چند کلومیٹر دور ایک ڈھابے پر ملے۔ تھوڑی دیر تک ان میں باتیں ہوتی رہیں، پھر اچانک شہزی نے پسٹل نکالا اور مدثر پر فائر کر دیا۔ اس واقعے کا چشم دید گواہ مدثر کا ڈرائیور تھا، جو کار ہی میں بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے اس نے یہ سب دیکھا۔ وہ بھاگ کر مدثر کو بچانے آیا تو شہزی نے اس پر پسٹل تان کر گاڑی کی چابیاں لیں اور اسی کار میں بیٹھ کر فرار ہو گئی۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کار چھوڑ دی، اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ وہ اس قدر دلیری دکھائے گی مجھے اس کا احساس تو تھا، لیکن یقین نہیں تھا۔ یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔
فون بجنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ سکرین پر فری کے نمبر تھے، سو میں وقت نہ دیکھ سکا اور کال ریسیو کر لی، لیکن اندازہ ہو گیا کہ دن نکل آیا ہے۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا۔ گاؤں میں ہوں، میں نے خمار آلود لہجے میں کہا تو وہ بولی، لگتا ہے ابھی سو رہے ہو۔ ہاں نا، رات دیر سے سویا تھا، میں نے بتایا۔ تو پھر سنو، انسپیکٹر سرفراز معطل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم شاید سوئے ہوئے تھے اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلا، رات تمہارے شہر میں سیٹھ حاکم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کیا؟ سیٹھ حاکم؟ کس نے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں وہی، اس کے ساتھ 3 ساتھی بھی تھے۔ کار پر کسی سے ملنے جا رہے تھے، کسی نے ان کی کار کو رکوا کر انہیں گن کے برسٹ سے مار دیا۔ فری نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو… میں نے پوچھنا چاہا تو وہ بولی، بات صرف مدثر والے قتل کی نہیں رہی۔ سیٹھ حاکم بھی شہر میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا تھا، اس کا قتل بھی معنی رکھتا ہے۔ یہ اچانک 2 واقعات اور وہ بھی قتل کے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اوپر سے دباؤ آیا ہے کہ انسپیکٹر کو فوراً تبدیل کیا جائے، اور یہی تبادلے کا آپشن بچا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولی، تم بہرحال ذرا دیکھ بھال کر رہنا، کچھ بھی ممکن ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کچھ باتیں سمجھائیں اور فون بند کر دیا۔ میرے ذہن میں تو پہلے ہی سے تھا کہ انسپیکٹر سرفراز کب تک میرا ساتھ دے سکتا تھا۔ وہ ایک ملازم بندہ کتنی دیر تک ٹک سکتا تھا؟ اب ایک دم سے شہر میں حالات کی سنگینی کی وجہ بنی تو حکام کے پاس یہی ایک راستہ تھا جس سے وہ عوام کا غصہ ٹھنڈا کر سکتے تھے۔ حالانکہ نئے آنے والے انسپیکٹر کو تو کئی دن تک حالات کو سمجھنا تھا۔ شام کی سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی، میں دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ کبڈی کے میدان میں تھا۔ میں نے لنگوٹ پہنا ہوا تھا، پریکٹس میچ اپنے عروج پر تھا۔ گاؤں کے کافی سارے شوقین لوگ وہاں موجود تھے۔ اس وقت میں سار ڈالنے کے لیے گیا ہوا تھا جب اچانک کسی نے دور سے آتی ہوئی پولیس وین کے بارے میں بتایا۔ اس کے پیچھے 2 3 کاریں تھیں، ان کے پیچھے ایک وین تھی۔ ایک دم ہی سے شور اٹھا۔ میں نے احتشام کی طرف دیکھا، وہ بھاگتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر سنبھال لینا، اس نے کہا اور واپس اپنی ٹیم میں چلا گیا۔ میں نے پولیس وین کی طرف دیکھا، وہ لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ اب کھیل میں کوئی دم نہیں رہا تھا۔ سبھی کی نگاہیں اس پولیس وین کی جانب تھیں، جو کوئی 5 منٹ کے بعد ڈیرے پر آن کھڑی ہوئی، اور اس میں سے کئی پولیس والے باہر آ گئے۔ کاروں میں سادہ کپڑوں والے باہر نکلے، لیکن پچھلی وین میں سے کوئی باہر نہیں آیا۔ پتہ نہیں اس میں کتنے لوگ تھے۔ میں نے دیکھا ایک لمبے قد والا پولیس آفیسر جو کار میں سے نکلا تھا، اس نے اپنے پیچھے کھڑے ایک بندے کی طرف دیکھا۔ پیچھے کھڑے بندے نے میری طرف اشارہ کر کے اسے کچھ بتایا۔ اس پولیس آفیسر نے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر ہماری جانب بڑھا۔ وہ میدان کے باہر آ کر کھڑا ہوا، پھر اونچی آواز میں بولا، اوے اسد، ذرا بات سنو۔ میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے بڑے اطمینان سے اس کے قریب جا کر بڑے خوشگوار انداز میں بولا، جی بولیں، کیا بات ہے؟ تمہیں ہمارے ساتھ تھانے جانا ہوگا۔ اس نے روب دار آواز میں کہا تو میں نے پہلے اس کے سینے پر لگی نیم پلیٹ دیکھی جہاں ظہیر لکھا ہوا تھا۔ پھر اس سے پوچھا، تھانے؟ کس سلسلے میں؟ بہت ساری باتیں کرنی ہیں تم سے، میرے خیال میں یہاں بیٹھ کر وہ باتیں نہیں ہو سکتی، اس نے کافی حد تک روب دار لہجے میں کہا۔ اگر باتیں یہاں نہیں ہو سکتی تھیں تو اتنا ہجوم لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سامنے کھڑے پولیس والوں کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے ہلکی سی مسکان سے کہا، کیا یہ اچھا نہیں لگا تمہیں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ تمہارے جیسے جوان کے لیے اتنے پولیس والوں کا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ میں اس کے طنز بھرے لہجے سے سمجھ گیا کہ وہ بہت گہرا بندہ ہے اور اپنی بات منوانے کا عادی ہے۔ سو میں نے ایک دم سے پوچھا، کپڑے پہن سکتا ہوں؟ پہن لو، اب تمہیں اس حالت میں تو نہیں لے جا سکتے نا؟ اس نے ہنوز طنزیہ لہجے میں کہا تو مجھے اس کا لہجہ اچھا نہیں لگا۔ وہ میری طرف طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا اور پلٹ کر اس جگہ جانے لگا جہاں میرے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میرے بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی، من نہیں چاہ رہا تھا کہ یوں ہی مٹی لگے بدن پر کپڑے پہنوں۔ تبھی میں نے ایک لڑکے سے ٹیوب ویل چلانے کو کہا۔ وہ ابھی ٹیوب ویل چلانے کے لیے کوٹھڑی میں داخل ہوا ہی تھا کہ انسپیکٹر نے اونچی آواز میں کہا، اتنا وقت نہیں ہے باؤ، کپڑے پہنو اور چلو، تمہیں وہاں تھانے میں نہلا دیں گے۔ دم رکھو تھانے دار صاحب، اتنا تو انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارے پاس وقت نہیں تو جاؤ تم، میں خود آ جاتا ہوں۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تحمل سے کہا، تو اتنے میں ٹیوب ویل چل پڑا۔ میں بہتے ہوئے پانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پانی کی موٹی دھار تلے نہا کر جب میں اطمینان سے باہر نکلا تو 10-15 منٹ گزر گئے تھے۔ میں جانتا تھا اس 20 منٹ کے دورانیے میں ہر طرف خبر پھیل گئی ہوگی۔ ہمارے ہر بندے کے پاس فون تھا اور انسپیکٹر انہیں کال کرنے سے تو نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے سکون سے کپڑے پہنے اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو جی تھانے، میں نے کہا۔ چلو، اس نے میری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہوئے کہا اور چل پڑا۔ اس نے اپنے لوگوں کو اشارہ کیا، وہ مجھے پولیس وین کی طرف لے گئے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ گاؤں سے قافلہ نکلا تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ پتہ نہیں اتنی جلدی کاہے کی تھی۔ وہ وین بھگائے چلے جا رہے تھے۔ وہ مختصر سے وقت میں تھانے جا پہنچے۔ میں جب وین سے اترا تو کئی لوگ میرے یوں ارد گرد ہو گئے جیسے کسی مجرم کو گھیرے ہوئے ہوں۔ انسپیکٹر ظہیر کار سے اتر کر اندر چلا گیا تو مجھے بھی اس کے آفس پہنچا دیا گیا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے دائیں بائیں ذرا سا پیچھے دو جوان کھڑے تھے۔ میں جان بوجھ کر نہیں بیٹھا تھا کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرنے والے۔ انسپیکٹر چند لمحے خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر اچانک سر اٹھا کر بولا، دیکھو اسد، میں تمہارے بارے میں کافی حد تک جان گیا ہوں۔ خاصی معلومات ملی ہیں تمہارے بارے میں۔ خیر، تم نے پوچھا تھا نا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کیوں لے کر جا رہا ہوں، تو سنو۔ میں تمہیں چودھری کرامت کے بیٹے تنویر پر قاتلانہ حملے کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ آپ کی مرضی جو کریں، لیکن آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ میں نے سکون سے کہا تو وہ حقارت سے بولا، اوئے، جتنی تمہاری عمر ہے نا اتنا میرا تجربہ ہے۔ یہ قانونی کھیل جا کر عدالت میں کھیلنا۔ ابھی تم ذرا ہمارے مہمان تو بنو نا۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش ہو کر میری طرف دیکھتا رہا، پھر بڑے گمبھیر لہجے میں بولا، ابھی تو بہت کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ چودھری سہیل کا قتل ہوا ہے۔ شہزی کے ساتھ بھی تم دیکھے گئے ہو، جو مدثر کی قاتل ہے۔ سیٹھ حاکم سے بھی تمہاری انبن چل رہی تھی۔ ان سب سوالوں کے جواب تو تمہیں دینا ہوں گے نا۔ آپ چاہو تو مجھ پر ہیروئن کی پڑیاں ڈال کر مجھے بند کر دو، کوئی بات نہیں، پھر جواب تو آپ کو خود دینا پڑے گا نا۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا، ابھی لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ میری گدی پر ایک جھاپڑ پڑا جس سے میرا دماغ ہل کر رہ گیا۔ میں نے ابھی گھوم کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ دونوں طرف سے گھونسے میری پسلیوں میں پڑے، مجھے گردن سے پکڑ کر میز پر گرا دیا گیا۔ تبھی 3-4 گھونسے میری پشت پر پڑے۔ مجھے چند لمحے یوں ہی رکھا اور پھر میری جیب سے سیل فون نکال کر مجھے بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا تو میں دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ مجھے خود کو سنبھالنے میں چند لمحے لگے۔ جیسے ہی میں اپنے آپ میں آیا تبھی انسپیکٹر بولا، یہ ابھی سبق ہے میری جان، اب تمیز کے ساتھ بولو گے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنا ہی بڑھنا جتنا برداشت کر سکو۔ میں نے غصے میں کہا تو انسپیکٹر طنزیہ لہجے میں بولا، سارے چودھری رمضان نہیں ہیں، کچھ اور طرح کے بھی ہوتے ہیں، لے جاؤ اسے۔ اس کے یوں کہنے پر کمرے میں کھڑے دونوں جوان آگے بڑھے اور مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر باہر لے آئے۔ وہ دونوں سادہ کپڑوں میں تھے۔ کمرے سے حوالات تھوڑے سے فاصلے پر تھی۔ وہ حوالات کے سامنے رکنے کے بجائے مجھے تھانے سے باہر لے گئے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ اگر وہ مجھے حوالات میں ڈال دیتے تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن تھانے سے باہر کیوں لے جا رہے ہیں؟ یہ تشویشناک بات تھی۔ اچانک ہی میرے دماغ میں کئی سنی سنائی باتیں گھومنے لگیں، جس سے مجھے لگا کہ صورتحال سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک نجی کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں نے کہا، کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اوئے اندر بیٹھ۔ یہ کہتے ہوئے ایک جوان نے مجھے غلیظ گالی دی اور زور سے دھکا دے دیا۔ دھکا لگنے سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور میں کار کی پچھلی سیٹ پر جا گرا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ انتہائی تیزی کے ساتھ آگے اور پیچھے کی نشستوں پر بیٹھے تو کار چل پڑی۔ مجھے ایک دم سے خطرے کا احساس ہوا جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے پیچھے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ میں گاؤں کے لوگوں کے درمیان سے لایا گیا تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ خاموشی سے بیٹھے ہوں، جبکہ میرا دماغ سلگ رہا تھا۔ انسپیکٹر ظہیر نے جو مجھے ذلیل کیا تھا اس کا مجھے دکھ تھا۔ اس نے جو انسپیکٹر رمضان کے بارے میں بات کی تھی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی حد تک اپنا ہوم ورک کر چکا ہے۔ یہ سب سے اہم بات تھی کہ اس نے آتے ہی مجھ پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ایسا یوں ہی نہیں ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے کسی انجان جگہ پر لے کر جا رہی ہیں تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے جب وہ تھانے میں آ کر میرے بارے میں پوچھتے تو ان کا ممکنہ جواب کیا ہو سکتا تھا؟
یہ میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اگرچہ صورتحال بہت خطرناک ہو چکی تھی، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے پسٹل اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ باہر اندھیرا تھا، مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے ان حالات سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ تقریباً 15-20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک سنسان سے علاقے میں آ گئے جہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہ ایک کچے پکے سے مکان کے صحن میں جا کر رک گئے۔ چل باہر نکل، میرے ساتھ بیٹھے جوان نے کہا اور کار سے نکل گیا۔ آگے بیٹھا ہوا شخص بھی اتر گیا۔ مجھے اترنے میں چند لمحے دیر ہو گئی تو باہر کھڑے اس جوان نے ایک دم سے کئی غلیظ گالیاں مجھے دے دیں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے میں کوئی اس کا غلام ہوں۔ میرا دماغ ایک دم سے بھنا گیا۔ مجھے ماحول کو سمجھنے کے لیے تھوڑا صبر کرنا تھا۔ میں خود پر قابو رکھتے ہوئے کار سے اترا تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگا۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس میں ایک بلب روشن تھا، اس کے ساتھ بیرک نما کمرے تھے۔ اس نے ایک کمرہ کھولا اور مجھے اندر دھکا دیتے ہوئے کہنے لگا، یہاں بیٹھو۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ میں نے اعتماد سے پوچھا تو اس نے غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر حقارت آمیز لہجے میں بولا، اب تجھے کوئی سوال نہیں کرنا، جو پوچھیں گے وہ صرف ہم پوچھیں گے، بس تھوڑا صبر کر۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے مغلظات بکنے لگا۔ مجھے اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ مجھ پر ذہنی تشدد کر رہا تھا۔ اس کی ہر گالی میرے دماغ میں خنجر کی مانند پیوست ہو رہی تھی۔ وہ واپس مڑ گیا۔ اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک نگاہ سب پر ڈالی اور خالی جگہ دیکھ کر وہاں بیٹھ گیا۔ نواں پرونا آ گیا جی، ایک موٹے سے شخص نے بھاری آواز میں کہا اور پھر خود ہی کہا لگا کر ہنس دیا۔ کہے کی باز گشت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ساتھ بیٹھے نوجوان نے پوچھا، کس چکر میں آئے ہو سونےوں؟ کہتے ہیں میں نے قتل کیے ہیں، میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا تو موٹا شخص سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکیڑتے ہوئے بے ساختہ بولا، شاباش بھائی، لمبا ہی معاملہ لگتا ہے، اب جو بھی ہوگا بھگتنا تو پڑے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سکون سے کہا اور دیوار سے ٹیک لگا لی، برے پھنسے ہو یار تم۔ موٹے شخص نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ جانتے ہو تم کہاں ہو؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو، میں نے تشویش سے پوچھا۔ یہاں یہ وہ تفتیش کرتے ہیں جو تھانے میں نہیں کرتے، اس نے ہولے سے کہا تو میں سمجھ گیا، میں واقعتاً پھنس گیا تھا۔ مجھے کسی نجی ٹارچر سیل میں لے کر آیا گیا تھا۔ یہاں وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے بے بس کر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا ہو۔ اوئے باؤ، ابھی سے گھبرا گیا؟ اسی موٹے نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں گھبرایا نہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مجھے، میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہی نا؟ بالکل یہی، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ یہاں تم سے وہ بھی منوا لیا جائے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بعد میں عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ تم نے سوچا تھا یا نہیں۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا تو میں نے پوچھا، تم یہاں کیوں ہو؟ ہم دونوں کزن ہیں، تھوڑی سی زمین ہے ہماری، بس وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہی، ہم سے لینا چاہتا ہے اور بس۔ اس نے پھر اسی تلخی سے کہا تو مجھے ایک دم سے عابد کی کہی بات یاد آ گئی کہ یہ دنیا جنگل ہے، جنگل، یہاں صرف طاقتور حکومت کرتا ہے۔ اب یہ طاقت کیسے حاصل ہو اس کا ذکر نہیں۔ میں ایک دم سے بے چین ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ دیر بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے گاؤں سے اٹھا کر یہاں لا پھینکا تھا تو یہ صرف کارروائی نہیں تھی، اس کے پیچھے بہت کچھ ممکن تھا۔ اگر مجھے کچھ کرنا تھا تو میرے پاس یہی وقت تھا، ورنہ دیر کرنے کا مطلب انہیں اپنا آپ سپرد کر دینے کے مترادف تھا۔ میں سکون سے اٹھا اور بڑے آرام سے دروازے تک گیا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر برآمدے میں آ گیا۔ تبھی میں صحن میں روشن مدکوک پیلے بلب کی روشنی میں سامنے کھڑے ان لوگوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ وہی تین تھے، دو جوان اور تیسرا ڈرائیور تھا۔ ان میں سے ایک جوان تیزی سے میری طرف بڑھتے ہوئے بولا، اوئے چل اندر، باہر کیوں آیا ہے؟ یار مجھے، میں نے بے چارگی سے کہتے ہوئے چھوٹی انگلی دکھائی۔ اوئے یار ابھی سے، اس نے کہا اور کہا لگا کر ہنس دیا۔ پھر صحن میں کھڑے دونوں سے کہا، اوئے یار لگتا ہے چودھری نے کوئی غلط بندہ پکڑ لیا ہے، اتنے الزام اور یہ ڈر پوک۔ ہوا کیا ہے؟ صحن میں کھڑے جوان نے پوچھا۔ یہ ابھی سے، اس نے چھوٹی انگلی دکھاتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا اور کہا لگا کر ہنس دیا۔ تو صحن میں کھڑا جوان بولا، چل جا پھر اس کے ساتھ وہ دیوار کے پاس۔
جو بندہ میرے ساتھ جا رہا تھا یہ وہی تھا جو کار میں میرے ساتھ بیٹھا تھا، اور اس نے پسٹل نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس وقت میں جو سوچ رہا تھا اس کا مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کر پاؤں گا یا نہیں، لیکن یہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو موت میرے سامنے ہے، موت سے اگر بچ گیا تو کم از کم اپاہجوں والی زندگی میرا مقدر ہوگی۔ مجھے خود پر اعتماد تھا کہ اگر میں نے رسک لے لیا تو میں بچ جاؤں گا۔ جس وقت میں دیوار کی طرف بڑھا تو گیٹ میرے دائیں جانب تھا، میں نے کنکھیوں سے دیکھا گیٹ بند تھا۔ اس وقت وہاں مجھے وہی تین بندے دکھائی دے رہے تھے۔ ممکن ہے وہاں مزید لوگ بھی ہوں لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ چلنے والا جوان مجھ سے ایک قدم پیچھے تھا۔ جیسے ہی دیوار مجھ سے چند گز کے فاصلے پر رہ گئی تو میں نے اچانک دوڑ لگا دی۔ میرا دوڑنا اتنا اچانک تھا کہ چند لمحے اسے سمجھ نہ آ سکی۔ تب تک میں چھلانگ مار کر اچھلا۔ یہاں کبڈی ہی کا ایک داؤ میرے کام آیا تھا۔ اس میں اچھل کر حریف کے سر پر مارا جاتا تھا، جبکہ میرا ہدف تھا کہ میں دیوار کے سر پر اپنا ہاتھ جما سکوں۔ جس وقت میں نے دیوار پر اپنے ہاتھ جمائے اس وقت ایک نعرہ بلند ہوا، پکڑو اے! میں نے اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے اپنا وجود اوپر اٹھایا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ جب تک میں نے دوسری جانب چھلانگ لگائی ایک فائر ہوا جس کا ارتعاش پھیل گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پوری طاقت سے بھاگتا چلا گیا۔ میرے سامنے مکمل اندھیرا تھا، میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ میں ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ میرے پیچھے ایک مزید فائر ہوا جس کے باعث میری رفتار مزید تیز ہو گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے پاؤں کے نیچے ریتلی زمین ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں کہیں فصلوں کے پاس نہیں ہوں۔ یہ ویران اور کھلی جگہ ہے کیونکہ کئی جھاڑیاں مجھ سے ٹکرا رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے مجھے اندازہ ہونے لگا اور میں بھاگتا چلا گیا۔ کافی دور تک بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا۔ میں ایک جگہ رک کر اپنا سانس بحال کرنا چاہتا تھا، تبھی میں ایک جھاڑی کے پاس دبک کر بیٹھ گیا۔ میں آنکھیں بند کیے اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ میری آنکھیں کسی حد تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے ارد گرد کسی متوقع خطرے کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ میں کچھ دیر تک غور کرتا رہا، وہی مسلسل سناٹا تھا۔ اس میں ہلکی ہلکی ہوا چلنے کی آواز بھی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ گیا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اب اس ویرانے میں مجھے کوئی ہتھیار کہاں سے ملتا؟ میں اٹھا اور اندازے سے چل پڑا۔ میں کچھ دیر تک چلتا رہا، مجھے یوں لگا جیسے میرے سامنے نہر ہے۔ میں چلتا رہا تو واقعی میرے سامنے نہر آ گئی، جس میں چلتے ہوئے پانی کا دھیما دھیما احساس تھا۔ جیسے ہی میں نہر کے کنارے پہنچا میں سمجھ گیا کہ میں کہاں ہو سکتا ہوں۔ یہ نہر شہر سے شمال کی جانب میں کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور میرا گاؤں شہر سے جنوب کی طرف کوئی 20 کلومیٹر تھا۔ میں نہر کنارے کھڑا سوچتا رہا کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے۔ میرے پاس تین آپشن تھے۔ اس طرف جاؤں جہاں پانی جا رہا ہے، کہیں کوئی پل ہوگا، کوئی بستی یا کوئی شخص مل سکتا تھا۔ دوسرا آپشن کہ نہر پار کر کے دوسری طرف چلا جاؤں، یا پھر تیسرا آپشن کہ یہیں بیٹھ جاؤں اور صبح ہونے کا انتظار کروں۔ میں نے چند لمحے سوچا اور بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں کافی دور تک آ گیا تھا، اچانک ایک تیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اوئے، کون ہو تم؟ رک جاؤ! میں بے ساختہ وہیں ساکت ہو گیا۔ ایک اضطراری کوشش ہوئی کہ میں کہیں چھپ جاؤں، لیکن اگلے ہی لمحے خیال آیا کہ میں تو اس کے سامنے ہوں، اس نے مجھے دیکھا ہے تو یوں للکارا ہے۔ اگلے ہی لمحے ٹارچ روشن ہوئی اور میں اس کی روشنی میں نہا گیا۔ یار مجھے خود پتا نہیں میں کہاں پر ہوں، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ وہیں کھڑا رہ اور ہاتھ اوپر کر لے، سامنے سے آواز آئی۔ ہاتھ اوپر کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ چند لمحے یوں ہی روشنی رہی پھر بجھ گئی۔ ایک دم سے اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ میں یوں ہی کھڑا رہا تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ اس نے مجھے کمر کے قریب سے پکڑ لیا، پھر جلدی جلدی میرے بدن پر ہاتھ پھیر کر کسی ممکنہ ہتھیار کا جائزہ لیا۔ میرے ہاتھ دیکھے اور مطمئن ہو گیا۔ اس نے پھر سے ٹارچ روشن کر دی تو مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے پاس ایک کسی رکھی ہوئی تھی جو اس نے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لی تھی۔ پھر ٹارچ بجھا کر بڑے اطمینان سے پوچھا، یہاں کیسے آ گئے ہو؟ یار کچھ لوگ مجھے اغوا کر کے یہاں سے کچھ دور ایک مکان میں لے گئے تھے، بس وہاں سے بھاگ کر نکلا ہوں۔ میں نے بے چارگی سے کہا تو اس نے بڑے اعتماد سے وہاں کی کچھ نشانیاں بتا کر پوچھا، وہاں سے آئے ہو؟ ہاں، وہیں سے، میں نے دھڑکتے دل سے کہا۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ بھی کوئی ان کا بندہ نہ ہو، یا پھر گھوم گھما کر وہیں کہیں نزدیک تو نہیں آ گیا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بولا، اوہ
پہلے بندے ہو جو وہاں سے بھاگے ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ ابھی بھی تم خطرے میں ہو۔ وہ جگہ یہاں سے کوئی اتنی زیادہ دور نہیں، وہ لوگ پیچھے آ سکتے ہیں۔ یار، میری مدد کرو گے تم؟ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، کر دوں گا، بولو، ایک فون کال کروا دو بس۔ میں نے کہا تو وہ بولا، آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ تھوڑی دور تک گیا، وہاں ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے جاتے ہی اس سے سیل فون مانگا اور مجھے تھما دیا۔ میں نے تیزی سے ارسلان بھائی کا نمبر پش کیا اور اسے ساری صورتحال بتا دی۔ پاس کھڑے بندے سے میری بات کرواؤ، ارسلان بھائی نے کہا، تو میں نے فون واپس دیتے ہوئے بات کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بات ہونے کے بعد نہ صرف ارسلان بھائی سمجھ گئے بلکہ مجھے بھی پتا چل گیا کہ میں کہاں ہوں۔ میں وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ وہ لوگ نہر سے پانی چوری کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا سا پائپ نہر میں ڈالا ہوا تھا جس سے پانی ایک کھال میں جا رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ میرے محسن تھے۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا جب ہم تینوں قریب ہی ایک گاؤں میں جا پہنچے۔ انہوں نے مجھے باہر والے کمرے میں ٹھہرایا۔ میرے کپڑے گندے ہو گئے تھے، انہوں نے مجھے نہانے اور کپڑے دینے کی آفر کی، لیکن میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ ارسلان بھائی اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ کہیں قریب ہی پہنچ چکے تھے، میں ان کے انتظار میں تھا۔